अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मोरू यकीनन गल्फ वार है, इसराइल, अमेरिका, ईरान, फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अभी तक घमसान का रन पड़ा हुआ है और इस पस मंज़र में तहज़ीबों की लड़ाई, सलीबी जंग और जाने क्या-क्या शुरू हो गया है। कल व्लॉग के बाद कुछ चीज़ें देखी कि अच्छा पाकिस्तान में तो ईरान जंग जीत चुका है मुकम्मल तौर पर और अमेरिका और इसराइल को शिकस्त फाश हो चुकी है। मगर मैं इस डिल्यूजन का बिल्कुल शिकार नहीं हूँ। मेरा बिगिनिंग से यकीन है और आप सारे लोग जो मुझे देखते हैं, जानते हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ताकत ही जीतती है और अभी हम जैसे दीवाने सिर्फ़ काम आते हैं, कहीं बहुत मामूली सी हमारी तो कोई औकात नहीं, हम तो बहुत बड़े-बड़े लोग, हुसैन जैसे लोग गुज़र गए कि एक चेक एंड बैलेंस के लिए आते हैं, मगर जीत अभी उन्हीं की होती है, जिसके हाथ में ताकत होती है, चाहे वो मैदान करबला का हो या ईरान का हो, जीतती ताकत है और गैबी मदद नहीं आती। ये अबाबील की कहानी जो है, बस वो उसी वक़्त तक थी, उसके बाद कोई ऐसा वाक़या देखने में नहीं आया। तो बड़ा यही मौज़ू है, मेरा ख़्याल तो ये है कि ईरान की लड़ने की ताकत डेली बेसिस पर कम हो रही है और अमेरिका साफ कह रहा है कि जब तक उनकी ड्रोन की, मिसाइल्स की और न्यूक्लियर की सलाहियत का हमें शुबा है, हम हमला करते रहेंगे और ये प्रोपेगेंडा है कि हमारे असला खत्म हो रहा है, ये कम हो रहा है, वो आने वाले दिनों में ईरान भी देख लेगा और दुनिया भी देख लेगी। तो यही मेरा ख़्याल है कि ताकत प्रिवेल करती है, बार-बार कह रहा हूँ और ईरान जो है 100 साल लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 1000 साल पीछे चला गया। कि ये फ़ारसी तहज़ीब हज़ारों साल पुरानी, इसका एक तफ़ाकुर, एक तकब्बुर, वो अब बिल्कुल ही एंड पर आ गया है। अब वहाँ कोई बड़ी तब्दीली फ़ौरी तौर पे आती भी है और अमेरिका की मर्ज़ी से आती है, तो किस हद तक उसे बिल्ड करेंगे, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, मगर ईरान खंडर हो चुका है। ठीक है कि बहस ये हो रही है कि अमेरिका पूरे गोल अपने करेगा कि नहीं करेगा, कि फॉरेन डिप्लोमेसी में जो एडिटर है सानी, उन तक ने कहा है कि जी अ, ईरान जीत जाएगा। जीत क्या बताई क्या है? अब हमारे यहाँ तो ट्रांसलेशन जब वो करते हैं तो एक्ज़ैजरेट करते हैं, बढ़ा-चढ़ा के पेश करते हैं। उन्होंने सिंपल कहा है कि अगर वो अपने आप को बचा लेता है और अपनी सलामती को कायम रखता है, तो ये भी उसकी फ़तह होगी। तो ये तो मैं भी जानता हूँ कि सलामती बरकरार रहेगी, बाकी सब किस्से हैं, कहानियाँ हैं और अमेरिका की मर्ज़ी से ही रिजीम आएगा। आने वाले दिनों में ये देख लीजिएगा और ये तीसरी आलमगीर जंग, ये दुनिया अफ़ोर्ड नहीं करती। और चाइना हो, जो आप सुन रहे हैं कि एस 4 मिसाइल का जो रडार सिस्टम है और डिफेंस सिस्टम है और 300 एस 300 और ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहानियाँ हैं। चाइना अमेरिका से, यूरोप से कारोबार करता है, उसकी इकॉनमी इस पे खड़ी हुई है। ये तो एक अलग बहस है और रूस ऑलरेडी यूक्रेन में फँसा हुआ है, वहाँ जो हालात हैं वो सबको मालूम है कि अगर रूस कह रहे हैं ना कि जी वो यूरोप की गैस बंद कर देगा मुकम्मल और पेट्रोल बंद कर देगा, तो वो रोटी कहाँ से खाएगा? उसकी भी तो उसमें भी तो और पाबंदियाँ हैं ना। तो ख़ैर हम उस बहस में नहीं जाएँगे, हम बात करेंगे तहज़ीबों की लड़ाई पर और क्रूसेड, सलीबी जंग कि मार्को रूबियो के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि ये सलीबी जंग है। उन्होंने ऐसा कोई जुमला इस्तेमाल नहीं किया। म्यूनिख में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तहज़ीबों के फ़र्क बयान किए माइग्रेशन के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से और देखें, सबसे पहले ज़हन में रखें, ये पॉलिटिक्स भी हो रही है ना बड़े पैमाने पर। यहाँ मिड टर्म आ रहे हैं और दोनों पार्टी अपना जोर लगाएँगी। सेनेट में 53 और 47 है ना,
47 ڈیموکریٹ ہیں بیسکلی، 45 ہے، دو جو ہے برنی سینڈرز جیسے، شاید میں نے پہلے ہی بتایا کہ وہ ووٹنگ جب کریں گے تو وہ ڈیموکریٹ کو دیں گے 99%۔ 3 سیٹیں تو ابھی سے خطرے میں نظر آتی ہے، ایک وسکانسن کی، ایک پینسلوینیا کی، اور ایک نارتھ کیرولینا کی۔ مگر میں جب چیزوں کو غور سے دیکھ رہا ہوں، ریپبلکن کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے وسکانسن کی، پینسلوینیا کی اور نارتھ کیرولینا کی ایک سیٹ مکمل خطرے میں نظر آتی ہے، 5 سیٹیں خطرے میں ہیں ریپبلکن کی۔ ہاؤس چینج ہوتا نظر آتا ہے، اور اپر ہاؤس اور لوئر ہاؤس میں کانگریس میں 15 سے 30 سیٹیں ریپبلکن کی خطرے میں جو واضح نظر آتی ہے۔ تو گین بھی کرنا ہے، مودی سے دنیا نے بڑا لرن کیا ہے، پھر ایران سے بھی لرن کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ وہ یونائٹ ہو گئے، یونٹی آ گئی ہے امریکن اور اسرائیل حملے کے بعد، وچ از ناٹ ٹرو 100%، کہیں ہوگا۔ اور یہ بات تو طے ہے نا کہ آبادی کا پروپورشنلی اگر دیکھا جائے تو دونوں طرف بہت بڑا نمبر ہے، لبرل، ماڈرن، سیکولر اور ریلیجیس بھی، اور پھر پورے خطے میں اس کا اثر آیا ہے، جیسا آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں نا کہ سب اس وقت جو ہے نا مسلمان ہو گئے مکمل طور پہ، ملاوٹ کے خلاف کبھی ایسے نہیں کھڑے ہوتے، ذخیرہ اندوزی کے خلاف نہیں ہوتے، جمہوریت کے لیے نہیں ہوتے، ہیومن رائٹس کے لیے نہیں ہوتے، وومن رائٹس کے لیے نہیں ہوتے، اپنے سیوک رائٹس کے لیے، سٹیزن رائٹس کے لیے، فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے، میڈیا کی فریڈم کے لیے کبھی نہیں ہوتے، مگر مسلمان پکے ہیں یہ، اور یہ کھڑے ہو گئے، اور ہر طرف جو ہے نا ایران جیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم تو دیکھیں جی پہلے انسان ہے اور چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں، تو سیاست یہاں بھی ہو رہی ہے۔ اگر صلیبی جنگ کا تاثر پیدا کیا جائے گا، چکر چکر کارسن جیسے لوگ جو ہیں وہ شروع پروگرام یہاں سے کرتے ہیں کہ اس ریلیجیس وار، کروسیڈ کا تو انہوں نے بھی استعمال نہیں کیا، بھائی اسے ریلیجیس وار، مگر آگے جا کے ایکسپلین کیا ہے، 1 گھنٹہ 37 منٹ کا پروگرام ہے، مگر عام آدمی کے لیے تو تاثر بنا دیا نا کہ یہ صلیبی جنگ ہے۔ لنڈے گرام موجود ہے اور ان کے بیانات جھکاؤ اسی طرف ہوتا ہے۔ تو اگر مذہبی جماعت سیگمنٹ آف سوسائٹی کو، جو بہت بڑا نمبر ہے یہاں، انہیں گیدر رکھیں گے تو مڈ ٹرم جیتیں گے نا۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آج کی دنیا کی جو ضروریات ہے کہ کہیں سے تیل آ رہا ہے، کہیں سے گیس آ رہی ہے، اور کہیں سے ایسیسریز آ رہی ہیں، کہیں سے کچن کا سامان آ رہا ہے، کہیں سے سائنس ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو یہاں تہذیبوں کی لڑائی ممکن نہیں ہے۔ اب اس تہذیبوں کی لڑائی کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں اصل تو تہذیبوں کی لڑائی اگر ایمانداری سے دیکھیں تو سب سے پہلے علامہ اقبال نے اقبال جبرائیل پڑھ لیں کہ مغربی تہذیب اور مشرقی تہذیب پر جو بحث ہے ان کی نظم کی شکل میں، اور اس طرح کے بہت سارے حوالے ہیں۔ پھر پاکستان میں جو بہت بڑے سوشل سائنٹسٹ ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، اشتیاق احمد پنجاب یونیورسٹی سے ہیں، تاریخ پاکستان کے بڑے مورخین میں سے ہیں، اور انہوں نے تہذیبوں کے فرق کو سب سے پہلے بیان کرنا شروع کیا۔ مگر پاکستانی ہیں، ساؤتھ ایشین ہیں، تو اتنی پذیرائی نہیں ملتی۔ پھر یہاں آرنلڈ جے ایبنائی سم تھنگ کر کے ان کا نام ہے، مجھے پورا نام یاد نہیں آتا، وہ تہذیبوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تاریخ جو ہے وہ تہذیبوں کی ہے، قوموں کی، عوام کی اور ریاست کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی۔ تاریخ ہوتی ہے تہذیبوں کے اتار چڑھاؤ کی، وہ کیسے بنتی ہیں، وہ کیسے بگڑتی ہیں۔ پھر 93 میں فارن افیئر میں جو یاد پڑتا ہے، سیموئل ہنٹنگٹن نے کالم لکھا، ایک آرٹیکل بہت بڑا، جس کا عنوان تھا کلیش آف سیولائزیشن۔ پھر 96 میں انہوں نے پوری کتاب لکھ دی، جب وہ بڑا پاپولر ہوا۔ انہوں نے کنٹراڈکٹ کیا آرنلڈ کو اور کہا کہ اب جو آنے والی دنیا ہے اس میں تہذیبوں کی لڑائی کی کب تاریخ بنے گی، وہ کیسے؟ میں مختصراً بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے دنیا 91 سے پہلے رشیا اور امریکہ دو پاورز تھی، اور ان کے درمیان ریاستوں کی لڑائی تھی۔ اب وہ لڑائی ختم ہو گئی ہے، اب یہ جو دنیا ہے یونیپولر ہے، اور امریکہ ہے، تو اب وہ لڑائی جو ہوگی وہ تہذیب کی ہوگی، اور تہذیب کون سی؟
مسلمان تہذیب اور ویسٹرن تہذیب یہ دو بڑی تہذیبیں ہیں، ان کے درمیان کلیش ہے. پھر انہوں نے چائنیز تہذیب کو بھی شامل کیا، پھر ہندو تہذیب کو بھی، اور مگر سب سے پہلے ورسز ویسٹرن ورلڈ اینڈ مسلم ورلڈ، ان دو بڑی تہذیبوں کو بتایا. اچھا اس میں سمجھنے کی بڑی سمپل سی بات ہے، اس میں میں صاف کہتا ہوں ویسٹرن ورلڈ کا قصور ہے اصل، کہ وہاں جو پولرائزیشن ہے مسلم ورلڈ میں، یہ جو اتنی بڑی مائگریشن ہوئی جو دنیا میں، کہ میں ابھی اس طرف بھی آتا ہوں کہ یہ لڑائی ہو کیوں رہی ہے، کہ اگر یہ مسلم ورلڈ کو ان کے جابر ظالم حکمرانوں کو سپورٹ نہ کرے، بادشاہتوں کو سپورٹ نہ کرے، وہاں پر بھی انسانی قدروں کو، جمہوریتوں کو، آئین کو، شہری آزادیوں کو، بنیادی انسانی حقوق کو اگر پھر ویل کرنے دیں، اس پر پابندیاں لگائیں، تو دنیا نارمل ہو جائے گی. کہ بل جو ہے، مجھے آج تک یاد ہے کہ 9/11 کے بعد سب سے بڑا حادثہ تو نیو یارک میں ہوا تھا نا. باقی تو دنیا نے انکلوڈنگ امریکہ نے صرف سنا تھا، دیکھا تو نہیں تھا، ٹیلی ویژن پہ باقی سب نے دیکھا تھا. اصل امپیکٹ تو نیو یارک میں پڑا تھا. جب 3 دن نیو یارک بند رہا تو ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ کب کھلے گا، بل تو اپنے ٹائم پر آ جائیں گے. تو یہ بلوں کی دنیا ہے، اگر بل ٹائم پر پے نہیں ہوں گے تو کوئی تہذیب سروائیو نہیں کرتی، کوئی مذہب سروائیو نہیں کرتا. روٹی کا سوال ہے بابا، روٹی کا. تو یہ جو دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، احساس کمتری سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں کہ ویسٹرن یورپ میں انکلوڈنگ برطانیہ 745 سے 750 ملین تک کی پاپولیشن ہے. چکر کارسن تو کہتے ہیں 45 ملین کے قریب جو ہے نا مائیگرنٹ ہے، امیگرینٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں، چیک کر لیں، یہ 87 ملین ابو ہے. مگر اس کے باوجود جو پاپولیشن ہے وہ 81%. برطانیہ میں تو 81 ڈائریکٹ ہے کہ وائٹ ہے، اور بعض جگہوں پہ نیدرلینڈ اور اس طرح کے علاقوں میں 96% وائٹ ہے. اصل مسئلہ تو امریکہ میں، کینیڈا میں بھی نہیں ہے. 3.36 ملین کی ٹوٹل پاپولیشن ہے کینیڈا کی، اس میں مور دین 75% جو ہے وائٹ ہے. امریکہ میں ہے کہ 58 اور 331 ملین کی پاپولیشن ہے، اس میں 58.6 سے لے کے 61.6 تک وائٹ ہے. میری موجودگی، میری زندگی میں جب میں اس ملک میں آیا ہوں 72% اب تھے. یہ کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، اور 2050 تک یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر جس رفتار سے امیگریشن ہوا اور جس طرح سے یہ بچے پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کا تو خالی نام لیتے ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے سارے لوگ انٹرٹینمنٹ ہی ان کا بچے پیدا کرنا ہے، باقی تو سہولتیں انہیں کبھی زندگی میں ملی ہی نہیں. تو یہ پاپولیشن، اور ڈیموکریٹ میں آپ کو درجنوں بار بتا چکا ہوں کہ ڈیموکریٹ جیتتے ہی مائنورٹیز پہ جو 39% تک آ گئی ہے. وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ 61% تو گورا ہے، مگر ڈیموکریٹ میں ایک بڑی آبادی وائٹ بھی ہے. تو تہذیبوں کے یہاں پر خوف پھیل رہا ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ خوف بالکل درست ہے. یہ تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، نہ انہیں کلیننس آتی ہے، نہ مینجمنٹ آتی ہے، نہ انہیں اکانومی آتی ہے. ریاست چلانی تو آتی ہی نہیں ہے نا، صفائی تک نہیں کر سکتے نا. بھائی ہندوستان بڑی اکانومی، اب یہ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں گے. ذرا چیک کریں کہ کتنے 26 ملین یا 30 ملین لوگ تو ایسے ہیں جن کے گھروں میں باتھ روم نہیں ہے. وہ چوشالہ کیا کہلاتا ہے، مہم چلتی ہے. دلی اور بمبے میں درجنوں سینکڑوں ویڈیو دیکھیں گے سڑک پہ بیٹھ کے ہگ رہی ہے. ابھی مجھے انبھگ گالیاں دیں گے کیونکہ انہوں نے تو کمال ہی کیا ہے کہ کانگریس کے دور تک کرپشن بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، وہ تو ساری دنیا میں ہے. مگر یہ گو نہیں کھاتے تھے، یہ موت نہیں پیتے تھے. اب یہ پاگل ہو گئے، اب آ کے گندی گندی باتیں کریں گے. پورے لیے کہ ایک جیسے لوگ ہیں نا، ایک مائنڈ سیٹ ہے، انہیں بحث کرنی تو آتی نہیں ہے. یہ ان میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بہت بڑی سول سوسائٹی ہے انڈیا میں، اور مودی کو کرٹیل کر رہے ہیں، تیزی سے کر رہے ہیں. مگر میں جو اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ بات تو طے ہے، اگر یہ پرویل کر جاتے ہیں مائنورٹیز یہاں پر، جس میں میں بھی شامل ہوں، ہمیں مینجمنٹ نہیں آتی، ہمیں صفائی نہیں آتی، ہمیں اکانومی نہیں آتی. آپ یہودیوں سے کتنی نفرت کریں،
آج کا پورا نظام اچھا جو بناتا ہے وہ اپنے حق میں ہی بناتا ہے نا. آپ مذاہب سے لے کر کہیں تک کی کہانی میں چلے جائیں, جو لے کر آتا ہے کوئی نیا آئیڈیا وہ اپنے گردی گھماتا ہے, وہ پہلے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہودیوں پہ یہ الزام اگر ہے کہ فائنینشیل سسٹم جو ہے, کل ہی میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یار یہ کوئی فیئرنیس ہے, ڈونلڈ ٹرمپ بھی چیخ اٹھے کہ کریڈٹ کارڈ پر 29.999% جو نا سود ہے, انٹرسٹ ہے, کہ اگر آپ نے پیمنٹ لیٹ کر دی تو پھر یہ اترتا نہیں ہے. لالا تو اور جو بنیا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا جو یہاں پر ہے کریڈٹ کارڈ سسٹم جو ہے. تو اور دنیا اچھا جب چیخنا لوگ شروع ہو جائے تو اس پہ کریکشن بھی شروع ہو جاتی ہے. تو میں ایک بات تو مانتا ہوں, مجھے تسلیم ہے کہ اگر ان کلرڈ کے ہاتھ میں یہ امریکہ آ جائے, یورپ آ جائے, تو یہاں پر بھی ہماری جو تنظیمیں ہیں اس سے دیکھ لینا کہ جو لے کر آتا ہے آئیڈیا اسے مکمل کنٹرول کر لیتا ہے, اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے. خاص کر مسلمانوں میں تو یہ فطرتاً پایا جاتا ہے. تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ خوف ان کا اپنی جگہ پر ہے, مگر تہذیبوں کی لڑائی کوئی نہیں ہو رہی, یہ اشرافیہ کی ٹوٹل لڑائی ہے اور یہ منی میکنگ کی لڑائی ہے. جو دنیا کو زیادہ بڑے پیمانے پہ کنٹرول کرے گا, کہ امریکہ کا آرڈر ٹوٹ رہا تھا, اب نئی ورلڈ آرڈر بھی آئے گا اور پہلے سے زیادہ کنٹرولڈ آئے گا. چائنا بہت بڑی اکانومی ہے, مگر امریکہ اس کے بغیر اور وہ امریکہ بغیر یا امریکہ کے الائنس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ابھی وہ خاموش رہے گا, وہ یونائٹڈ نیشن میں بولے گا ایران کے لیے, وہ انٹرنیشنل فورم پہ سب پہ بولے گا, میڈیا میں بولے گا, مگر کوئی ایسی سپورٹ نہیں کرے گا. وہ ٹھیک ہے نا کہ اگر تیل لے رہا ہے تو آپ نہ ہرمس تو کھولی جائے گی اس کے لیے, کہ میں نے کہا نا کہ یہ طاقت کی دنیا ہے. یہ تو فرسٹ کزن ہے نا کرسچن اور یہودی. ایران کا چائنا سے کیا تعلق ہے؟ چائنا تو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتا, ان کے یہاں تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے. جو مسلمانوں کے ساتھ سنکیانگ میں ہو رہا ہے اس پہ پاکستان کو, ایران کو یا کسی کو بولتے دیکھا ہے؟ یا ایران جو انڈیا کے ساتھ کشمیر پہ کھڑا رہا اور ہر جگہ انڈیا کو سپورٹ کرتا رہا, پاکستان کو کیسے سپورٹ کیا؟ یہ مذہبی رجیم تھا. رضا شاہ پہلوی پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا. تو دیکھیں یہ تقاضوں کی, ضرورت کی, اپنی آسانیوں کی ڈیل ہوتی ہے. تو میں تہذیبوں کی کوئی لڑائی نہیں دیکھ رہا, یہ سب سیاسی بیانات ہیں. ریلیجیس لڑائی, اب ریلیجیس لڑائی پہ آ جاتے ہیں کہ وہ چکر کارسن ہی بتا رہے ہیں نا. جو جاننے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ جو ہیکل ہے 2 بار پہلے تاریخ میں گرایا جا چکا ہے, مختلف سلطنتیں گرا چکی ہیں. جہاں بیت المقدس ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی انتہائی اہم ہے, کرسچنس کے لیے بھی اہم ہے. اور جب تک یہودی جو 15 ملین ہے, ٹوٹل 16 ملین ہوں گے, کچھ لوگ کہتے ہیں 20 ملین ہے, غلط بیانی کرتے ہیں, جان بوجھ سے کم بتاتے ہیں, اپنی طاقت کا احساس دلاتے ہیں, چلے مان لیتے ہیں 25 ملین ہوں گے. تو ان کے آگے بڑھنے کا راستہ بھی اسی میں ہے کہ جناب وہ عقیدے کے طور پر کہ وہاں تھرڈ ٹائم ہیکل بنے جہاں بیت المقدس ہے. اور وہ جو ویڈیو چلایا چکر کارسن نے کہ وہ ربائی کہتا ہے کہ ہم اسکٹ مار کر مسلمانوں پہ ڈال دیں گے اور جو ہے نا پھر وہ دوبارہ جب بنے گا تو ہیکل ہی بنے گا. تو کہنے کو یہ پولیٹیکل کنزپشن ہوتی ہے, اس طرح کی باتوں کے بڑے پیمانے پہ کوئی معنی نہیں نکلتے. جو دنیا کی ضرورتیں ہیں, اگر مثال کے طور پر یہ فیس بک ہے یا ٹویٹر ہے, اللہ بھلا کرے, اور دوسرا سوشل میڈیا ہے, وہ انٹرنیٹ ہے, اگر تہذیبوں کی لڑائی شروع ہو جائے, چائنا سے ہی ہو جائے, مسلمان بھی ایک طرف ہو جائیں, تو ویسٹرن ورلڈ کی ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے؟ یہ جب بلینز ڈالر بنائے جا رہے ہیں, اور ٹسلا سے لے کر اور جہاں تک چلے جائیے, یہ کہاں سے بنیں گے؟ نہیں جناب, سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے بغیر کوئی نہیں رہے گا, مگر پرویل وہ کرے گا جس کے پاس طاقت ہوگی, اور جس کے پاس اے آئی ہوگی, جس کے پاس ہائی ٹیک ہوگا, جس کے پاس ویل سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہوں گے. ایمان کی طاقت سے تو اللہ میاں نے کربلا میں آ کے نہیں بچایا تھا اپنے پرافٹ کے, اپنے سب سے بڑے پیارے نبی کے نواسے کو, تو ایران کو بچانے آئے گا.
اللہ تعالیٰ بار بار صاف کہتا ہے کہ اپنے حصے کی جدوجہد تم نے کرنی ہے. تاریخ اٹھا کر پڑھ لے. میں لوگوں کے جذبات ہرٹ نہیں کرنا چاہتا. زندگی کو اس کی سچائی کے مینر میں ہی جا کے دیکھیں گے تو معاملہ آگے درست ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں کہ ایران شکست فاش ہی نہیں کھا چکا ہے، پتھر کے دور میں جا چکا ہے. جب سارا معاملہ کھلے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے خامنہ ای کا بیٹا منظور نہیں ہے، تو نیا نام بھی سامنے آ گیا. آپ نے سن لیا ہوگا. اور میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرا دل نہیں مانتا کہ مکمل روحانی شخصیت کو ہی پھر لا کر بٹھا دیا جائے گا. اب وہاں کے تقاضے بدل چکے ہیں. وہاں کے لوگ دیکھنا یہ کتنی بھوک برداشت کریں گے. اب تو سڑکوں پہ بھی رہنا پڑے گا. ہر چیز آلموسٹ تباہ ہو گئی ہے. اور دبئی پہ، ابو ظہبی پہ، دوحہ پہ، قطر پہ یا سعودی عرب میں جتنے اسکڈ میزائل گئے وہ دیکھ لیں. 1000 اگر پھینکے گئے ہیں تو 4 لگے ہیں کہیں. اموات دیکھ لیں، نقصان دیکھ لیں. اور جب آنے والے دنوں میں سب معاملہ بالکل صاف ہوگا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. جذبہ ایمانی پہ زندگی نہیں خالی گزرتی. وہ 313 اور 13,000 کا جو فرق ہے نا، میں صاف کہتا ہوں اس میں مکمل سچائی نہیں ہے. اس دور کی آبادی جو ہے نا، مکہ کی اور مدینہ کی، وہ نکال لے پہلے. اس میں پوری دنیا کی آبادی 10 سے 11 ملین تھی. پوری دنیا کی، اس خطے کی جہاں پر اسلام پھیل رہا تھا، آبادی 6-7 ہزار سے زیادہ نہیں بنتی. جب پوری دنیا کو ذہن میں رکھیں گے، یہ دنیا 2010-12-14 تک جو ہے 1.5 بلین تھی. یہ سب کچھ تیزی سے وہ گروتھ ہوئی ہے. یہ جو فرٹیلائزیشن ہے یہ یقین نہیں آتا ہے، اور آنے والے دنوں میں اور بڑھے گی. یہ آبادی بھی کنٹرول کرنی پڑے گی، ورنہ یہ پلانٹ تو رہنے کے قابل ہی نہیں رہے گا. اس کی جو کثافت ہے، آلودگی ہے، یہ جو اسپیس پہ جا رہے ہیں، ابھی سے پلاٹنگ ہو رہی ہے، یہ ایسا ہی نہیں ہو رہا ہے. ہماری میجر آبادی کو تو پتہ ہی نہیں ہے جو تیسری دنیا میں رہتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھیں، اور اس میں ویسٹرن ورلڈ اپنے مفاد میں انہیں فیور کرتا ہے. چاہے وہ عاصم منیر کو لائیں بٹھائیں، شہباز شریف کو لائیں، یا شہزادہ سلطان بیٹھا ہو، یا شیخ زید نہیان ہو، جو بھی جہاں بھی جہاں تہذیبوں کی لڑائی بتائی جا رہی ہے وہاں یہ کیوس رکھا جاتا ہے. اور اس کو رکھنے میں ان کی ذہانت سے زیادہ ہماری جہالت کو بڑا دخل ہے کہ ہمارا جو حکمران ہے وہ اتنا گھٹیا، ذلیل اور کمینہ ہے کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی روٹی تک سوچتا ہے. مگر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ، مجھے نام صحیح سے یاد نہیں آ رہا، جو عباسی خلیفہ تھا منصور، جب چنگیز ہلاکو آیا ہے بغداد میں تو اس نے کہا جو پیسہ تو نے یہاں پر لگایا سونے اس پہ، اگر تو نے اسلحہ لیا ہوتا، سپاہیوں پہ لگایا ہوتا، تو آج تجھ پہ یہ وقت نہیں آتا کہ تو مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے. میں آج کا ویلاگ یہیں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.